बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम मुकाबले में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को हम खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ये सूरत हाल है कि किसी को ईद के चांद का इंतज़ार है तो किसी को मुज़ाहमती तहरीक के ऐलान का और वक्त का इंतज़ार है कि क्या ऐलान होता है, किस वक्त का तयन किया जाता है और किस मकाम का तयन किया जाता है। इसके ऊपर हम तफसील से बात करने वाले हैं कि ईद तो गुजर जाएगी, चंद रोज़ बाकी हैं, ईद तो गुजर जाएगी। ईद के बाद असल तस्वीर हमारे सामने क्या आएगी, आमिर साहब के हम तज़िये में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा कल यानी कि चंद घंटे बाकी रह गए हैं, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब और 9 मुंतखब सेनेटर्स की जो हलफ बर्दारी है वो होने जा रही है। क्या इसमें कोई अभी सस्पेंस बाकी रह गया या नहीं रह गया, इसके ऊपर भी आमिर साहब का हम तजिया शामिल करेंगे। और इसके अलावा आपको ये बताएंगे कि हमें बड़ा बताया गया था कि कैबिनेट का साइज बड़ा छोटा रखा गया है, मुल्क के मुआशी हालात कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, कैबिनेट का साइज छोटा रखा गया, कफायत शुमारी की मुहिम चलाई गई, सादगी मुहिम आगे लेकर बढ़ने की कोशिश की गई, मगर उसके बावजूद हमारे अपने वज़ीर आज़म हाउस के जो मुलाजमीन हैं उनकी अयाशियों के जो मामलात हैं, जो तफसीलात हैं बड़ी लंबी चौड़ी सी, वो भी आपके साथ हम आज के प्रोग्राम में शेयर करने वाले हैं। और इसके साथ साथ आज बड़ी तफसील के साथ एक और अहम मामले के ऊपर बात होगी। वो मामला ये होगा कि एक तरफ तो आने वाला बजट है, दूसरी तरफ हमारी लड़खड़ाती हुई मैशत है। ये जो हमें बैसाखियों का ताना मिलता है, सिर्फ ये बैसाखियों के ऊपर हमें गुजारा करना पड़ेगा या कोई जो एक उम्मीद और नवीद हमें सुनाई जाती है कि हम पाँव पे अपने खड़े हो सकते हैं, वो भी पूरी होती हुई नजर आएगी। इसके ऊपर हम तफसील से बात करेंगे। आमिर साहब, सबसे पहले मुझे ये बताइए, जैसे मैंने कहा चंद घंटे या चंद दिन आप कह लें बाकी रह गए हैं, तो ईद का इंतजार आपको ईद की वजह से है या ईद के बाद की सूरत हाल की वजह से? वैसे आप बड़ी ज्यादती है आपकी, ये ईद के मौके पे जो है ना अच्छी खबरें ही देनी चाहिए। कुछ लोगों के लिए वो अच्छी खबर है, कुछ लोगों के लिए वो अच्छी खबर है। मगर क्या करें, कुछ हमारी नौकरी का तकाजा भी है और कुछ वक्त की जरूरत भी है कि ये ईद खुशियां तो ईद हमेशा खुशी की चीज होती है, पर इसके ऊपर ये बड़ी थोड़ी सी गिनहा गई है, गहना गई है। वो इसलिए कि मुश्किल हालात हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा है, तेल बहुत महंगा है, गैस बड़ी महंगी है, तो वो जो लोगों ने खुशियाँ होती हैं उसका बड़ा इस बात से ताल्लुक होता है कि आपकी घर की मईशत कैसी है, मुल्क की मईशत कैसी है, आपके किचन से चलता है, आपकी सारी खुशियों का ताल्लुक होता है। और ईद तो अल्लाह करेगा अच्छी गुजरी जाएगी, पर ईद के बाद की जो है ना खबरें कोई इतनी अच्छी नहीं आ रही जो हम उम्मीद की जा रही थी कि नए इलेक्शन आए हैं, नई गवर्नमेंट आई है तो कोई मफाहमत की तरफ जाएगा, कोई अमन होगा मुआशरे में। तो अमन किसी तरफ से कोई नज़र नहीं आ रहा। एक तो सिक्योरिटी की दाखिली सूरत हाल है कि बहुत ज़्यादा तवातर के साथ ख़ास तौर पे सी पैक रिलेटेड जो ये धमाके शुरू हुए हैं, अल्लाह करे सुकून के साथ जो है ईद गुजर जाए, मगर ये सिक्योरिटी के थ्रेट्स बढ़ते जा रहे हैं। फिर हमारे चारों तरफ जो है हमारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इंडिया की तरफ से बड़े खौफनाक किस्म के बयानात आ रहे हैं। उन्होंने पहली दफ़ा हुआ है कि पहले हमेशा से वो पाकिस्तान के अंदर एक प्रॉक्सी वॉर का सिलसिला तो जारी रखते थे, यहाँ पे जितने भी इस तरह के धमाके बम ये वो होता था, पर एक डिनाइबिलिटी होती थी, वो मानते नहीं थे। अब पहली दफ़ा हुआ है कि उन्होंने तकरीबन उनके सरकारी ऑफिशियल्स ने वज़रा टाइप ने उनका जी घर में घुस के मारेंगे और एक्नॉलेज करना शुरू कर दिया है। इंटरनेशनली गार्डियन में बड़ी खौफनाक खबर छपी है, वो पहले भी BBC में भी खबरें आती रही हैं, पर अभी वो उन्होंने ना सिर्फ ये कर रहे हैं, वो बताना भी शुरू हो गए हैं। और क्योंकि उनका इलेक्शन आने वाला है, लास्ट टाइम जब इलेक्शन हुआ था तो उसके बाद उससे पहले आपको याद होगा बालाकोट वगैरह हुआ था, सो वहाँ इंडिया के हवाले से ख़तरात हैं। अफगानिस्तान के साथ हमारे मसले ही रहते हैं, उनके साथ सॉर्ट आउट नहीं हो रहे, TTP को पनाह दिए रखते हैं और यहाँ पे हमारे उसकी वजह से प्रॉब्लम्स रहती हैं। ईरान के साथ शुक्र है कि थोड़े से अब हम बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर वो भी थोड़ा कुछ अर्सा पहले उनके साथ भी टेंशन की आ गई थी। खित्ते में ओवरऑल मिडल ईस्ट में जो है तनाव बढ़ता जा रहा है, शांति वो नहीं हो रही। और चीन के साथ भी फाइनली ये है कि सी पैक की वजह से, ये धमाके की वजह से थोड़ी सी तशवीश पाई जाती है। पर जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे वो है वो सियासी क्राइसिस हमारा, कि 14 तारीख से PTI ने अपने जलसों की धरनों की जो है मुज़ाहमती तारीख का ऐलान कर दिया है और कोयटा से शुरू कर रहे हैं, 7 सूबा है
اور تقریباً ان کے ساتھ جو ہے ساتھ میں اختر مینگل صاحب کی پارٹی بھی ہے, پشتونخوا ملی عوامی پارٹی نیشنلسٹ بھی ہیں, جے یو آئی نے اپنی تحریک کا اعلان عید کے بعد کر دیا ہے کہ وہ بھی شروع کر رہے ہیں. سو اوورآل اگر آپ دیکھیں تو لارجر پکچر اکنامکس کی, سیاست کی, اقتصادیات کی, سیکورٹی کی تو کوئی اچھی خبریں نہیں ہے. میں بہرحال فی الحال عید گزارے, عید کے بعد یہ باتیں کریں گے, پر لوگوں کو آنکھیں نہیں بند کی جا سکتی, جو حقیقت ہے اس کے متعلق پتہ ہونا چاہیے تاکہ اس کے مطابق انسان ذہنی طور پہ تیار رہے. اچھا ٹھیک ہے, میں اس کے اوپر ایک اور سوال کروں پھر آگے بڑھوں گی. یہ جو عامر صاحب بٹوارے کے حوالے سے چیزیں سامنے آ رہی ہیں, پی ٹی آئی کے اندر جو بٹوارہ ہو گیا ہے, پی ٹی آئی کے اندر جو دھڑے بندی ہو گئی ہے, احتجاجی تحریکیں یا مزاحمتی تحریکیں آپ کہہ لیں, جلسے جلوس یا ریلیاں اس صورت میں کامیاب ہوتے ہیں یا جب آپ ایک یک جانب مٹھی کی شکل میں اترتے ہیں میدان کے اندر؟ یہاں تو میدان میں اترنے سے پہلے ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ محاذ کھڑا ہو گیا ہے, تو ایسی صورت میں کہاں سے یہ تحریکیں کامیاب ہوں گی, کیسے کامیاب ہوں گی؟ پی ٹی آئی کا جو یہ داخلی انتشار ہے نا, یہ ایسے ہی رہے گا. ایک بنیادی وجہ تو سمجھ آتی ہے کیونکہ عمران خان جیل کے اندر ہیں, تو یہ کافی سارے لوگ نئے آ گئے ہیں, نئے پرانے ورسز چلتا رہتا ہے, اور اس فوکل پرسن ہی بدلتا رہتا ہے. وہ پتہ نہیں چلتا کہ جناب ان کا فوکل پرسن کون ہے, وہ ایک دوسرے کو کونیاں مار کے آگے آنے کی کوشش آتی ہے. یہ سلسلہ جاری رہے گا. مگر پی ٹی آئی کی وجہ سے نہیں میں سمجھتا یہ مزاحمت کا خطرہ ہے حالات کا. آپ دیکھیں پہلے جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی اور جو نگران حکومت تھی, ابھی اس کے مقابلے میں حالات بہت زیادہ خراب ہے معیشت کے حوالے سے. خاص طور پہ ایک تو پی ٹی آئی آگے سے کنسولیڈیٹڈ پوزیشن میں ہے, ایک صوبے کے اندر ان کی گورنمنٹ ہے کے پی کے اندر. دوسرا یہ ہے کہ یہ مینڈیٹ ملنے کے بعد ان کے اندر ایک خود اعتمادی بڑھ گئی ہے, وہ ان کو کانفیڈنس بن گیا ہے, اور ایک امید لگ گئی ہے کہ کل کو جب بھی کبھی الیکشن ہوں گے, جب بھی ہوں گے, اس وقت جو صورتحال ہے ان کو یہ امید ہے کہ وہ واپس آ سکتے ہیں. اس کے بعد سے پاکستان کی تمام اشرافیہ ایک طرف مائل ہو جاتی ہے, بیوروکریسی کا رویہ بھی بدل جاتا ہے. دوسرا عام آدمی پی ٹی آئی سے زیادہ یہ مہنگائی سے, پٹرول سے, بجلی سے, گیس سے, ان چیزوں کی وجہ سے تنگ آیا ہوا ہے. تو ویسے ہی اس پی ٹی آئی کی تو میرا کچھ کرنے کی ایسی ضرورت ہی نہیں ہے, ویسے ہی لوگ تنگ ہیں. سو اس میں پی ٹی آئی کے اتنا عمل دخل نہیں ہے جتنا کہ حالات کا ہے. ٹھیک ہے, میں یہ درست سمجھوں آپ کے سجزیے میں کہ جس طرح سے ان کا مطالبہ یہ تھا کہ جی تحریک اس لیے شروع ہوگی کہ کپتان کو ہم واپس لے کے آئیں گے. بیرسٹر گوہر صاحب اور لطیف کھوسا صاحب یہ ہر جگہ پہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اپریل کے اندر عمران خان صاحب کی رہائی ہو جائے گی, مئی کے اندر رہائی ہو جائے گی. 2 مہینے بتائے جا رہے ہیں, اور بڑے رپورٹرز بھی اس کے اوپر, صحافی بھی اس کے اوپر بات کریں. مجھے یہ بتائیے جب انہوں نے رہا ہو جانا ہے تو یہ تحریک اس لیے ہے کہ لوگ تنگ ہے پیٹرول کی, بجلی کی قیمتوں کی وجہ سے, یا مینڈیٹ چوری ان کو واپسی چاہیے؟ بھائی ایک تو یہ کوئی اناؤنسمنٹ اس طرح تو نہیں ہے کہ وہ کہیں گے کل اناؤنس کر دیں. بہرحال مقدمات ہیں, مقدمات کا ایک پروسیس ہے. مگر یہ ضرور ہے کہ ایک تھوڑی سی لگتا ہے وینڈز آف چینج چل رہی ہے کہ عدالتوں کے اوپر اتنا پریشر آیا ہوا ہے کہ ان کو اب ریلیف آہستہ آہستہ ملنے شروع ہو گئے ہیں, نظر آ رہا ہے. سو اس سے امید تو لگی بھی ہے. مگر وہ ایک شخص جو کہ جیل کے اندر ہے, وہ ان کی طرف سے پریشر آ رہا ہے کہ بھائی صاحب میں جیل کے اندر بیٹھا ہوں, آپ حکومتوں کے مزے لے رہے ہیں اور ایئر کنڈیشن گاڑیوں میں اور گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. سو یہ وہاں سے پریشر آ رہا ہے کہ نان کوآپریشن کا کہ کیا جائے, یہ عمران خان کی طرف سے, اور یہ تو سمجھ بھی آتی ہے. تو میرا خیال ہے اگر وہ باہر آ جائیں گے تو شاید کوئی مفاہمتی ماحول بہتر ہو سکے گا. اچھا ٹھیک ہے, اب مفاہمتی ماحول میں عامر صاحب بات تو تب بنے گی جب ہاؤسز کے اندر پی ٹی آئی اپنی نمائندگی شو کرے گی. جگہ جگہ پہ ہم دیکھ رہے ہیں جو ہاؤسز ہیں وہاں پر جانے کی نہ ان کی خواہش ہے, نہ کچھ امید نظر آتی ہے. اب جیسے سینٹ کا معاملہ ہے, اب ڈیپٹی چیئرمین سینٹ اور چیئرمین سینٹ کا جو انتخاب ہونے جا رہا ہے, 9 منتخب سینیٹرز کی حلف برداری ہے. پی ٹی آئی کیوں نہیں جا رہی, کیا مسئلہ ہے؟ پی ٹی آئی کے جانے کا سوال تو ہے یہ, مگر زیادہ اہم تو یہ ہے کہ کل اب الیکشن ہونے جا رہا ہے سینٹ کا. اب اس میں کوئی سسپینس نہیں رہ گیا. سسپینس اس لیے نہیں رہ گیا کہ چیئرمین کے الیکشن کے اندر کہ پہلے یہ سوال تھا کہ انوار کاکڑ صاحب کینڈیڈیٹ ہوں گے یا یوسف رضا گیلانی. ابھی یہ لگ رہا ہے کہ حکومتی پارٹی کے حکومتی اتحاد کی آپ کہہ لیں کہ یوسف رضا گیلانی ہی ہوں گے. اور ظاہر ہے کیونکہ ان کی پیپلز پارٹی ان کی گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہی ہے, ان کی سپورٹ کے اوپر یہ گورنمنٹ چل رہی ہے. سو لہٰذا نون لیگ بھی اور باقی جو اتحادی پارٹیاں بھی ہیں وہ بھی یوسف رضا گیلانی کو جیتنے میں کوئی رکاوٹ نظر نہیں آ رہی. ہاں 2 ایشو ہیں, اخلاقی یا قانونی کہہ لیں
یا سیاسی بھی کہہ لیں، وہ یہ ہے کہ یہ ایک سوال ہے کہ آیا ہاؤس جو ہے، سینٹ جو ہے وہ مکمل ہے یا نہیں ہے، کیونکہ پی ٹی آئی نے کے پی کی اسمبلی کے اندر جو ہے انہوں نے جو مخصوص نشستیں ان کو جو نہیں ملی تھی ان کو اوتھ دینے سے وہ انکاری ہیں. سونا اور لیٹر میں سمجھتا ہوں دینا تو پڑے گا، مگر وہ کہہ رہے ہیں کہ رنگ میں بھنگ پھر ہم ڈالیں، ہمارے ساتھ کوئی تعاون نہیں کر رہا، ہمیں ریلیف نہیں مل رہا، تو ہم کیوں، کوئی ایک کنٹروورسی تو رہنی چاہیے. سو اس کی وجہ سے یہ ہے کہ اس سے کوئی الیکشن سے ہارنے جیتنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. ڈپٹی چیئرمین کے یا چیئرمین کے الیکشن جو ہیں اس سے وہ ان کی جتنی سیٹیں ہیں اس سے فرق نہیں پڑے گا. فی الحال ان کی 19 ہیں، شاید ان کی 10 اور آ کے 29 ہو جائے، اس بات کا امکان ہے، مگر وہ ان کی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی ملا کے، اتحادوں کی ملا کے اس سے بھی نہیں ہے. مگر ایک یہ بحث ایک ہے، لیگلی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس سے فرق نہیں پڑتا کیونکہ مگر سمبولک ہے. آپ سینٹ دیکھیں، پارلیمان کے 3 ارکان ہوتے ہیں، ایک پریزیڈنٹ، سینٹ اینڈ نیشنل اسمبلی. تو سینٹ جو ہے وہ نمائندہ ہے فیڈریشن کا، اکائیوں کا، صوبوں کا. سو اس لیے اس کی ایک سمبولک ویلیو ہے. تو اس کے اندر جب ایک صوبہ اور ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی، بہرحال جو جتنا ان کو ووٹ پڑا ہوا ہے، سب سے زیادہ بڑی پارٹی پاکستان کی ووٹ کے لحاظ سے، اور جتنی پہلے انہوں نے سیٹیں لی تھیں وہ پی ٹی آئی ہے جو سب سے بڑی پارٹی. اور ایک صوبہ جب اس کے اندر شرکت نہیں کرتا تو اس سے ایک اخلاقی اور سیاسی ایک جو سمبلزم ہے اس کو دھچکا لگتا ہے. نہیں متنازع نہیں ہو جائے گا یہ تو پھر؟ میرا خیال ہے لیگلی جو ہے قانونی طور پہ زیادہ تر لوگوں کی رائے ہے کہ کے پی کے بہرحال آپ دیکھیں آدھا یہ جو الیکشن ہوتے ہیں ہر 3 سال بعد سینٹ کے، وہ 50% کے ہوتے ہیں. تو پہلے ہی جو ان کے نمائندگی ہے وہ کے پی کے باقی لوگوں کی وہ نمائندگی تو ہے. پر بہرحال ایک صوبہ جب شرکت نہیں کرتا اور ایک پولیٹیکل پارٹی، سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی نہیں کرتی، تو اس سے سمبلزم کو، فیڈریشن کے سمبلزم کو ایک نقصان پہنچتا ہے. ٹھیک ہے، اس پہ ایک اور سوال پھر آگے بڑھتا ہے. سوال میرا یہ عامر صاحب، جس طرح سے پی ٹی آئی کے 5 ایسے سینیٹرز ہیں جنہوں نے اس وقت اس کے اگینسٹ درخواست بھی دائر کر رکھی ہے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کے انتخاب کو روکنے کے حوالے سے، مجھے صرف اتنا بتا دیجئے کہ کیا ضروری نہیں ہے کہ پہلے یہ درخواست نمٹا دی جاتی، اس کے بعد یہ ہوتا؟ اگر یہ اب ہو جاتا ہے اور درخواست بعد میں نمٹائی جاتی ہے یا سنی جاتی ہے تو ایسی صورت میں تو پھر وہی قانونی سکم باقی رہتا ہے جو ہم ہمیشہ روز روتے ہیں کہ یہاں پہ بھی قانونی سکم ہے، وہاں پہ بھی قانونی سکم ہے. یہ تو جگہ پھر وہی خلا کا خلا رہے گا. وہ اگر اس میں جائیں گے تو اوورآل تو زیادتی جو ہے وہ بلے کے نشان سے شروع ہوئی بھی ہے. اس کے بعد ان کو نہیں لڑنے دیا گیا، اس کے بعد انہوں نے سنی اتحاد جوائن کر لیا، اس کے بعد بھی ان کو مخصوص نشستیں نہیں دیں، ابھی بھی ان کی جو ہے ایز اے پارٹی وہ ایکسیپٹ نہیں کیا جا رہا. تو اوورآل ایک زیادتی تو ہے. تو لہٰذا یہ درخواستیں اگر پہلے ہی نبٹ جاتی تو پھر تو اور بھی بڑی چیزیں نپٹائی جا سکتی. تو یہ جو سارا ہی متنازع چیزیں ہوئی ہوئی ہیں یہ عدالتوں کے متنازع فیصلوں کی وجہ سے ہوا ہے. تو جب فیصلے متنازع ہوں گے تو سیاست بھی متنازع ہوگی اور اس سے سارا معاشرہ متنازع ہوگا. سو ان تنازعوں کے اندر ہی جو ہے نا ملک کا ستیہ ناش ہوگا. یہ متنازعوں کی آپ نے صحیح بات کی، جتنے تنازعات ہیں اس میں ایک اور تنازع کھڑا ہو گیا کہ عوام یہ سوچنے پہ عامر صاحب مجبور ہوگی جو خوشیاں ہیں، جو عید ہے، اس پہ کیا صرف اشرافیہ کا حق ہوتا ہے یا عوام کا بھی ہوتا ہے؟ آپ نے آغاز پہ مجھے تو آپ نے ٹانٹ کیا کہ آپ کو اچھی بات سے شروع کرنا چاہیے تھا. کیا حکومت اچھے کام کر رہی ہے؟ ایک عام آدمی کے گھر میں 2 وقت کی روٹی نہیں ہے، کچن میں اس کے سامان نہیں ہے، اور یہاں پر آسٹیرٹی کیمپین چلانے والے کیا کر رہے ہیں وہ تفصیل آپ کے پاس ہے. جی یہ شہباز رانا صاحب کی رپورٹ ہے تو یہ اتنی فلیش نہیں ہوئی، مگر یہ دل کو نا لگتی ہے، ٹھا کر کے لگتی ہے کچھ چیز ایسی کہ یہ ملک کس طرف جا رہا ہے. ایک طرف بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں کہ جی ہم آسٹیرٹی کریں گے، ہم اپنے ایکسپینڈیچرز کریں گے، ملک کے بہت برے حالات ہیں. ابھی کیبنٹ دیکھیں جو بھی پہلے بہت بڑی 70 کی ہوتی تھی تو ہم نے بڑی چھوٹی کیبنٹ رکھی ہوئی ہے، گاڑیاں نہیں کریں گے، ایک دعوے کیے جاتے ہیں. اور وہ قرضے والا بھی اگر نکال لیں ہمیشہ وہ جو کہتے ہیں کہ پھر قرضہ مانگنے چلے جاتے ہیں. میں یو اے ای کے ہو کے ابھی میں ترکی ہو کے آیا ہوں اور میں نے ان بھائیوں کو کہا کہ آپ ہمارے بڑے عظیم بھائی ہیں، ہمیشہ آپ نے ہماری مدد کی. اور میں نے یہی کہا جب میں آیا ہوں تو آپ سمجھیں گے شاید یہ مانگنے آیا، میں مانگنے نہیں آیا لیکن مجبوری ہے. جس طرح ماضی میں 75 سال میں آپ نے ہمارا ہاتھ بٹایا ہے، کچھ عرصہ آپ ہاتھ بٹا، تو میں نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم پوری قوم ہم مل کر دن رات محنت کریں گے. اور کوئی راستہ نہیں ہے، اور ہم نے کشکول لے کے
اب تو کشکول نہ بھی لے کے جائیں تو اگلے کہتے ہیں کہ کشکول ان کے بغل میں ہے بالکل. تو مگر ساتھ میں یہ خبر ہے شہباز رانا نے دی کہ 4 سیلریاں جو ہیں یہ اورنگزیب صاحب نے پرائم منسٹر ہاؤس کے سٹاف کو 4 مزید سیلریاں تنخواہیں جو ہیں وہ دی جا رہی ہیں. بونس ہے عیدی، یہ کیا ہے؟ بونس سمجھ لیں، عیدی دیکھ لیں، بادشاہ آتا ہے، بادشاہ کی مرضی ہے، وہ ہوتا ہے نا دربار، بادشاہ خوش ہے، بادشاہ کے گھر میں بچہ پیدا ہو گیا ہے، بادشاہ کے گھر میں کوئی شادی بیاہ آ گیا، وہ کہہ رہے ہیں یہ اشرفیاں لٹا دو. بادشاہ کا نا رویہ ہے. دوسرا اس کے رویے کا نقصان یہ ہے کہ آپ نے ایلیٹ ود ان دی ایلیٹ کریٹ کی ہوتی ہے کہ جو پرائم منسٹر ہاؤس میں، پریزیڈنٹ ہاؤس میں کام کرتے ہیں وہ سب سے اوپر کے درجے کے والا پوزیشن وہ اونچے. اس کے بعد پھر فارن آفس بھی اس طرح آ جاتا ہے، پھر فنانس منسٹری بھی آ جاتی ہے. وہ باقی پھر کیا وہ اب سایہ ملک کے رہنے والے ہیں، وہ لیسر بیوروکریسی اور ہائر بیوروکریسی کر دیا ہے اور ان کو انعام دے دیا گیا. اور جو ہے وہ ایسے موقع پہ ان کو انعام دیا جا رہا ہے کہ عام آدمی اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ پہلے تو 43% تھی، ابھی بھی 27% مہنگائی ہے ملک میں. اور عید کے موقع پہ لوگوں کی چیخیں نکل گئی ہیں مہنگائی کی وجہ سے. اور یہ جو قرض کی میں والی بات ہے کہ لون لے کے گورنمنٹ جو چل رہی ہے وہ بینکوں سے 23% سود دے کے لون لیتی ہے اور پھر شاہ خرچیاں کر دی ہے. اور پھر ہمیں نچوڑا جاتا ہے، ہمارا خون پیا جاتا ہے اور ہم سے ٹیکس وصولیاں کی جاتی ہیں. اور ابھی جو ہے پرائم منسٹر صاحب نے حال ہی میں یہ کہا تھا کہ جی ہم جو ہے چائے، ہر ایک چائے کے کپ کا حساب کیا جائے گا. اور اب جو ہے انہوں نے یہ سیلریز دے دی ہیں. اوورال دیکھیں تو جو 1 سے 16 گریڈ کے لوگ ہیں ان کی ایکچولی 5 سیلریاں بن جاتی ہیں. پچھلے 2 مہینے میں 5 سیلریوں کا ان کو انعام دیا گیا ہے. تو یہ ایک مذاق بن کے رہ گیا. کسی کو عیدی 10 لاکھ ملی ہونی ہے تو کسی کو 15 تو کوئی 20 لے گیا. آپ دیکھ لیں کہ اس وقت ملک کی صورتحال یہ ہے کہ ہمارا روزانہ کا جو قرضہ بڑھ رہا ہے، 48 ارب روپیہ روزانہ ہمارا قرضہ بڑھ رہا ہے. اور ہم جو ہے جتنا کماتے ہیں ہمارا جو ہے اس کا 90% جو ہے نا ہمارا جو ریونیو ہے وہ سود کی ادائیگی میں چلا جاتا ہے. ایسے مشکل حالات کے اندر جب یہ سنتے ہیں کہ جی بادشاہ سلامت نے 4 سیلریز دے دی ہیں پرائم منسٹر کے ہاؤس کو کہ جی اعلیٰ کام پہ. بھئی کیا کام ہے؟ کیا گورننس میں قیامت آ گئی ہے؟ کیا ملک کے اندر گورننس بہتر ہو گئی ہے؟ تو یہ اس طرح کی کوئی سمجھ نہیں آتی، تک نہیں تھی، یہ بے تکی چیز. شہباز رانا کی جو سٹوری آپ شیئر کر رہے ہیں عامر صاحب، اس میں انہوں نے ایک اور چیز بتائی کہ وزارتوں میں اعلیٰ کارکردگی دکھانے والے بیوروکریٹس کی تنخواہوں میں 100% اضافہ کرنے کا اندیا. مجھے یہ بتائیے جو مزدور 15,000 روپے کماتا ہے مہینے کے اوپر کام کرتا ہے، 25,000 کماتا ہے، اس کے بارے میں کبھی ایسا سوچا بھائی تو بڑی محنت کرتا ہے تیرے لیے یہ ہے، تو بڑی محنت کرتا ہے تیرے لیے یہ ہے؟ سیلریڈ کلاس کی ایک ہے کہ بہت زیادہ ایک پسی بھی ہے، کیونکہ جو آپ کے تمام جو قرضے ہیں 80-90% وہ انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں جو کہ عام آدمی پہ، اس کو یہ نہیں کیا گیا کہ صرف اشرافیہ پہ لگائے جائیں. وہ ماچس کی ڈبی سے لے کے ہر چیز کے اوپر ٹیکس دے رہا ہے. یا سیلریڈ وہ بیچارے کھڑکی میں پکڑے ہوتے ہیں، وہ بھاگ نہیں سکتے، تو نہ کوئی ریٹیلر دیتا ہے، نہ پراپرٹی والے دیتے ہیں، نہ زراعت والے دیتے ہیں. بڑے ذمہ دار جو ہے، چھوٹا تو بیچارہ پہلے ہی پسا جا رہا ہے. جو کھڑکی میں آتے ہیں وہ سیلریڈ کلاس ہے، تو ان کی سمجھ آتی ہے پھر بھی کہ چلیں ان کی تنخواہیں، مہنگائی بڑھ گئی ہے، ان کی بڑھ سکتی ہیں. مگر اس کے اندر یہ آپ ترجیحات کریٹ کر دیں، گریڈز کھڑے کر دیں کہ یہ اعلیٰ بیوروکریسی ہے، یہ لیسر بیوروکریسی ہے. وہ ایک یونیفارمٹی ہونی چاہیے، ایک جو ہے اس کے اندر برابری کا، مساوات کا ایک ایلیمنٹ پیمانہ رہنا چاہیے اس کے اندر. چلیے ابھی میں بریک کی طرف چل رہی ہوں عامر صاحب. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے، ایک طرف تو ہم نے آپ کو وزیراعظم ہاؤس کے جو ملازمین کی عیاشی ہیں، جو ان کے للے تللے ہیں، ویسے تو ہم IMF سے قرضہ مانگ کے اپنا گزارا کر رہے ہیں، مگر دوسروں کی جیبیں بھرنے کے لیے ہمارے پاس بہت کچھ ہوتا ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے، جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو اسے پاکستان کی اکانومی کی صورتحال آپ کو بتائیں گے کہ بیساکھیاں بھی اب بوسیدہ ہو گئی ہیں. نئی بیساکھیاں خریدنی پڑیں گی یا پیروں پہ چلنے کی اب ہمیں تھوڑی سی پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے. اسٹے ود اس.
بریک کے بعد ایک بار پھر سے تمام دیکھنے والوں کو ہم خوش آمدید کہیں گے. جیسے میں نے بات کی تھی کہ پاکستان کی اکانومی کے اوپر ہم بات کرنے جا رہے ہیں. حالات حاضرہ کیا ہے اکانومی کے حوالے سے, کیا مثبت اشاریاں ہیں یا منفی اشاریوں کی طرف ہی بڑھ رہے ہیں, اس پہ بات کرنے کے لیے سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب نے ہمیں جوائن کیا. بہت شکریہ مفتاح صاحب, تھینک یو سو مچ آپ کے وقت کے لیے. جی عامر صاحب. جی میں چاہوں گا اسٹریٹ پوائنٹ پہ آتا ہوں کہ مفتاح اسماعیل صاحب نے ایک بحث جو ہے بہت ہی اہم ہے پاکستان کے لیے, ہماری مستقبل کے لیے, ہماری معیشت کے لیے, مگر وہ ایسا ٹاپک ہے سم ہاؤ کہ اس کو چھیڑا نہیں جاتا کہ 18ویں ترمیم جو ہے وہ ایک قسم کی ایک سیکروسینٹ چیز بنا دی گئی ہے کہ اس کے اوپر بحث نہیں ہو سکتی. ایک دم سے ایک پورے کافی طبقات ہیں جو انسیکیور محسوس کرتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا کوئی سازش ہو رہی ہے. آئین ہوتا ہے اور آئین ایک لیونگ آرگنزم ہوتا ہے. وہ اچھا آئین وہ ہوتا ہے جو وقت کے تقاضوں کے ساتھ ساتھ اپنے آپ امپروومنٹ کرتا رہے. سو لہذا اس پہ بحث و مباحثہ جاری رہنا چاہیے کہ کیا اچھائیاں مزید ڈالی جا سکتی ہیں, کیونکہ وقت ایک ساتھ ہی رہتا ہے, اچھے برے وقت آتے رہتے ہیں. تو یہ جو ابھی بھی پہلے بھی ترامیم اسی لیے کی گئی ہیں ساری کہ وقت کے حالات کے ساتھ اڈیپٹ کرنے کے لیے. تو مفتاح نے 2 آرٹیکلز لکھے ہیں. پہلا انہوں نے وہ انہی سے پوچھ لیں گے کہ کیا تھا, میں صرف مختصراً بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے یہ بنیادی طور پہ کہا ہے, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, مفتاح مجھے درست کر دیجئے گا اگر میں آپ کی نمائندگی نہ کر سکوں. انہوں نے کہا جناب کہ ہمیں ری وزٹ کرنا پڑے گا اپنا NFC کو, نیشنل فائنینس کمیشن کا جو ایوارڈ ہے, جو کہ صوبوں اور وفاق کے درمیان جو ہمارا ریونیو شیئرنگ کا فارمولہ ہے, اور وہ کیونکہ آئینی ترمیم کے ذریعے ہوگا تو اس لیے ایک تو اس کی سیاسی بحث ہے جو کہ ابھی ویسے حالات نہیں ہیں کہ یہاں پہ 2/3 میجورٹی کے ساتھ اس طرح کی اچھی بحث کے ساتھ جو ہے ایک آئینی ترمیم کی جا سکے, بلکہ یہاں تو آئینی ترمیم جو ہے بڑے کنٹروورشل ٹینیور ٹائپ چیزوں کے اوپر بھی باتیں ہو رہی ہے. خیر چھوڑ دیں, مگر اس کی جو اقتصادی پہلو ہے فارمولے کا, اس کے اندر یہ بحث بڑی ضروری ہے. اور ان کا بنیادی آرگومنٹ جو مفتاح کا ہے اس کا وہ یہ کہتے ہیں کہ فارمولہ جس وقت ہے ہم 57% جو ہے وہ صوبوں کو جاتا ہے اور باقی جو 43% ہے رفلی وہ وفاق کے پاس رہتا ہے. ان کہ جی یہ اس فارمولے کی وجہ سے ہمارا ایک پرماننٹ پرابلم رہتا ہے, ہمارا ہر بجٹ خسارے میں ہے اور خسارے میں رہے گا جب تک ہم اس کو تبدیل نہیں کریں گے. ہمیں اس کے اندر تبدیلی لانی ہے. اور اس کا ایک فگر جو انہوں نے دیا ہے جو کہ بڑا سوچنے پہ مجبور کر دیتا ہے, وہ یہ ہے کہ اس وقت جو ہے فیڈرل گورنمنٹ جو ہے, وفاق جو ہے, وہ تقریباً 7,000 ارب 7 ٹریلین سمجھ لیں جو ہے ٹیکسز جو ہے نا وہ کلیکٹ کرتے ہیں, جس میں سے سمجھ لیں کہ 4,000 ارب جو ہے وہ ہم صوبوں کو دے دیتے ہیں, اور تقریباً تھوڑا سا کم ہے 3,000 ارب جو ہے ٹوٹل جو ہے نا بچتا ہے وفاق کے بعد. اور جس کے اندر ہم جب سود کے اندر اس کا 90% چلا جاتا ہے, اور جو باقی خرچہ ہے حکومت کا وہ سارا وہ آپ قرضوں سے بینکوں سے لے کے پھر آپ پوری حکومت چلاتے ہیں. تو یہ ایک سسٹینیبل چیز نہیں ہے, اس کو ٹھیک کرنا ہے. ان کے اس آرٹیکل کے بعد ایک ظاہر ہے ایک بڑی اچھی ڈیبیٹ شروع ہوئی ہے, بڑی مثبت ڈیبیٹ ہے. اس کے اندر کافی لوگوں نے مختلف اخبارات کے اندر اور ٹیلی ویژن کے اوپر ایک بحث چھڑ گئی. کیسر بنگالی صاحب نے بھی لکھا اور بھی بڑے لائک فائک لوگوں نے اس بحث پہ اپنا حصہ ڈالا ہوا ہے. دونوں طرف کے آرگومنٹس ہیں. وہ آرگومنٹ جس طرح مفتاح تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس فارمولے کو چینج کرنا چاہیے, اور جو دوسری طرف لوگ ہیں کہ نہیں وفاق کو نہیں صوبوں پہ نہ ڈالیں, وفاق اپنی ڈیوٹی نہیں دے رہا, ادھر کے بھی آرگومنٹ ہے. تو پہلے مفتاح ذرا آپ اپنا آرگومنٹ بتائیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. شکریہ عامر بھائی, بڑا اچھا آپ نے ایک وہ ابتدائیے میں اس کو سمرائز کیا ہے. میں صرف اتنی گزارش کر رہا ہوں کہ مطلب اس سال مثال کے طور پر 9,000 ارب روپیہ وفاقی حکومت جمع کرے گی. اس 9,000 ارب میں سے 5500 ارب روپے سے زائد جو ہے وہ صوبوں کو دے دیں گے.
جس میں 2700 ارب روپے سندھ کو، پنجاب کو ملیں گے، 1300 ارب روپے سندھ کو ملیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ اب وفاقی حکومت کے بھی اخراجات ہیں۔ جب آپ 9000 ارب جمع کر کے 5500 ارب روپے صوبوں کو دے دیتے ہیں، آپ کے پاس رہ جاتے ہیں صرف 3500 ارب۔ آپ کی صرف جو سود اس سال آپ دیں گے وہ 7000 ارب روپے سے زیادہ ہے، اور جو آپ کے اخراجات ہیں جس کے اندر ڈیفینس ہے، سول گورنمنٹ ہے، پینشن ہے، سبسڈیز ہیں، گرانٹس ہیں، وغیرہ وغیرہ، وہ اخراجات اتنے ہیں کہ آپ 8000 ارب روپے کا خسارہ کریں گے۔ اب 8000 ارب روپے کا آپ خسارہ کریں گے اس سال، وہ پیسے اب کسی کے پاس ہیں نہیں، آپ کو بیرون ملک لوگ دیتے نہیں ہیں قرض، اب تو آپ کو لوکل بینکوں کے پاس بھی نہیں ہے، تو آپ کو نوٹیں چھاپنی پڑتی ہیں، جس کی وجہ سے مہنگائی ہوتی ہے۔ 9 کروڑ لوگ پاکستانی جو آج خطے غربت کے نیچے ہیں، وہ اس لیے ہیں کہ یہاں پہ بہت تیزی سے مہنگائی ہو رہی ہے اور اتنی آمدن نہیں بڑھ رہی اور گروتھ بالکل نہیں ہے۔ اچھا، اگلے سال ورلڈ بینک کہتا ہے کہ 1 کروڑ لوگ اور خطے غربت کے نیچے چلے جائیں گے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک کہ آپ وفاقی خسارے کو کنٹرول میں نہیں لے کے آئیں گے، آپ مہنگائی کو کنٹرول نہیں کر سکیں گے، سنگل ڈیجٹس کی انفلیشن ہم اب نہیں دیکھیں گے، اور آپ جب تک آپ مہنگائی کو کنٹرول نہیں کر سکیں گے، آپ کی گروتھ نہیں آ سکتی، کیونکہ شرح سود نیچے نہیں آئے گی، تو آپ ایک ڈیٹ ٹریپ میں پھنسے ہوئے اور پھنسے رہیں گے، اور آپ بینکرپسی کے پاس ہی قریب قریب رہتے رہیں گے۔ کبھی IMF سے بیل آؤٹ لے لیا، کبھی سعودی عرب سے بیل آؤٹ لے لیا، بس اس طرح زندگی گزرے گی، اور لوگ غریب سے غریب تر۔ اگر ہم اس فارمولے کو چینج کرتے ہیں، اور میں اس میں عامر بھائی یہ پہلے یہ بات کلیئر کر دوں کہ میں کوئی بھی فیڈرلزم کے خلاف نہیں ہوں، میں بہت خوش ہوں، اور جدھر لوگ جو میرے ساتھ میرے ساتھ جو ایگری کرتے ہیں، وہ بھی اس بات سے خوش ہیں کہ جو کام آپ صوبوں کو دے سکتے ہیں وہ صوبوں کو دینا چاہیے۔ اور اتنے بڑے ملک میں اچھا کیا کہ یہ کلیریفائی کر دیا، کیونکہ یہ ماضی کے اندر اس طرح کے طبقات بھی ہیں جن کا تھوڑا سا صرف مقصد، جو آپ تو اکنامک اینگل سے بات کر رہے ہیں، مگر یہاں سیاسی ایجنڈاز بھی رکھتے ہیں، کیونکہ ایک پوری ہسٹری ہے پاکستان میں ٹینشن کی وفاق اور صوبوں کے درمیان میں۔ تو 18ویں ترمیم کو ایک قسم کا صوبوں کی ایک فتح سمجھی جاتی ہے کہ ہم نے ان کو اٹانومی دی، حالانکہ یہ بحث رہتی ہے کہ صوبوں نے آگے ڈیوالو کر کے لوکل باڈیز کو نہیں دی، جو مزے ہیں وہ لے رہے ہیں، اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے۔ پر اچھا کیا کہ آپ نے کہا میں فیڈریشن کے حوالے سے ہم بات نہیں کر رہے ہیں کہ وفاق کو مزید طاقتور بنانا ہے، یہ اس کی بات نہیں کر رہے۔ کوئی سینٹرلائزیشن کی بات نہیں ہو رہی، کوئی میں وزارت جو آپ صوبوں کو ڈیوالو کر چکے ہیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو وفاق میں ڈبل وزارت ہیں اس کو ختم کر دینا چاہیے، اور صوبوں کو یہ رسپانسبلٹی دینی چاہیے، نمبر 1 یہ اتھارٹی دینی چاہیے۔ نمبر 2 جو آپ نے پھر بات کی، ایک دم صحیح بات کی، کہ یہ فیڈرلزم پورا نہیں ہوتا جب تک آپ صوبوں سے لے کر ڈسٹرکٹس کو اور ڈویژنس کو یہ رسپانسبلٹی نہ دیں، تو وہ بھی کرنا ضروری ہے۔ فیڈرلزم کے اندر آپ نے اسلام آباد کی اجارہ داری تھی، آپ نے وہ لے لی، بڑا اچھا کیا، 4 صوبوں میں دے دی، اب 4 شہروں کی اجارہ داری ہو گئی، اس کو بھی ختم کریں، اور آپ ہر ڈسٹرکٹ ہر ڈویژن پہ حکومت کو لے کر جائیں، اور اس کے ہم فوائد پہ بات کر سکتے ہیں کہ تعلیم جو پاکستان میں خستہ حال سے بھی بری ہو گئی ہے وہ بہتر ہو جائے گی، صحت کے فیسلٹیز بہتر ہو جائیں گی اگر الیکٹڈ ڈویژن کے اور ڈسٹرکٹ کے لوگ چلا رہے ہوں۔ اچھا، اس کے بعد جو دوسری بات ہے کہ فیڈرلزم دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اتھارٹی دیتے ہیں صوبوں کو، بالکل دیں، تو آپ ساتھ ساتھ رسپانسبلٹی بھی دیتے ہیں۔ اب یہاں پہ وفاق جو ہے وہ 10% آف ٹیکس ٹو GDP جمع کرتی ہے، جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں ناکافی اور ناکافی ہے، لیکن آپ نے جو پراپرٹی ٹیکس ہے وہ صوبوں کو دے رکھا ہے، اور صوبے جو ہیں وہ پورے پاکستان میں صرف 8 ارب روپیہ جمع کرتے ہیں، پورے پاکستان میں پراپرٹی ٹیکس پہ 8 ارب روپیہ جمع کرتے ہیں، یہ زیادتی نہیں ہے۔ ایگریکلچر ٹیکس میں آپ کو میں صرف ایڈ کر دوں ناظرین کے لیے، اور مجھے آپ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو میری نالج میں اضافہ کیجیے گا، کہ انڈیا میں فار ایگزامپل یہ سسٹم ہے کہ جو ان کی ریاستیں ہیں تو وہ جتنا ٹیکس کلیکٹ کرتی ہیں وفاق ان کا اس کو میچ کرتا ہے۔ انسینٹیوز کا ایک طریقہ کار ہے وہاں پہ کہ اگر آپ اچھا، جو ریاستیں جو صوبے اچھا پرفارم کرتے ہیں، زیادہ ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں، تو وفاق ان کو اس کے لحاظ صرف فارمولہ ہے کہ میچنگ گرانٹ دیتا ہے۔ ایسا ہی ہے جی، بہت جگہ دیکھیں، جیسے بمبئی میونسپل کارپوریشن مثال کے طور پر، ایک بمبئی ایک شہر ہے، انہوں نے 180 ارب روپیہ جمع کیا ہے پراپرٹی ٹیکس میں، پاکستان کی پوری 4 صوبوں نے مل کر 8 ارب روپیہ جمع کیا ہے۔ اب یہ ذرا سا آپ موازنہ کر لیں کہ ہم کدھر تک پیچھے رہ گئے، لیکن وہاں پہ یہ کہ آپ کو پیسے ملتے ہیں جب وفاق سے، جب آپ خود بھی کچھ کام کرتے ہیں، تو ایک تو یہ بات ہے۔
حفیظ شیخ صاحب نے بھی آئیڈیا دیا تھا جب میرے خلاف انہوں نے آرٹیکل لکھا تھا میرے پوائنٹ آف ویو کے، لیکن انہوں نے بھی کہا تھا کہ اس قسم کے انسینٹیوز ہونے چاہیے. اب ہوا یہ ہے کہ صوبوں کے پاس کیونکہ وافر پیسے ہوتے ہیں تو ان کے پاس کوئی انسینٹیو نہیں ہے کہ وہ ٹیکس جمع کریں، تو پراپرٹی ٹیکس بھی نہیں لیتے اور ایگریکلچر ٹیکس بھی نہیں لیتے. اور وفاق کو بھی بالکل ٹیکس لگانا چاہیے سروسز وغیرہ پہ، اس کا میں وفاق کی پرفارمنس پہ وہ نہیں کر رہا ہوں. لیکن اس وقت وفاق میں آپ سمجھ لیجئے کہ ایک آگ لگی ہوئی ہے. اگر مکان کی چھت میں آگ لگی ہوئی ہے تو اوپر کے 4 کمرے جو ہیں اس کے باشندے سکون سے نہیں بیٹھ سکتے. اگر وفاق کولیپس ہو جائے گا تو پورا پاکستان کولیپس ہو جائے گا. تو ہم کو یہ چیز پہلے دیکھنی پڑے گی کہ وفاق کے بھی فائنانسز ٹھیک ہوں اور صوبے کے بھی ٹھیک ہوں. میری اس میں رائے اتنی سی ہے کہ 57% آپ پیسے دیتے ہیں، اور عامر بھائی یہ بھی پتا چلوں کہ اس میں اس کے علاوہ 3-3.5% پیسے ہم آزاد کشمیر کو دیتے ہیں جو کہ وفاق دیتا ہے، صوبے اس میں کنٹریبیوٹ نہیں کرتے. گلگت بلتستان کو پیسے دیتے ہیں، وہ بھی 57% میں شامل نہیں ہے، وہ بھی وفاق دیتا ہے. اور جو فاٹا کا انضمام ہوا تھا کے پی کے ساتھ، تو فاٹا کے چلانے کے آج تک پیسے وفاق دیتا ہے، وہ کوئی صوبے نے نہیں دیا. بڑی باتیں اس وقت ہوئی تھی کہ 1000 ارب روپیہ سب مل کر دیں گے، کسی نے نہیں دیے، صرف وفاق کی ذمہ داری ہے. تو اور اسلام آباد کو بھی جب وقفاً گرانٹ دی جاتی ہے تو وہ وفاق دیتا ہے. اور یہ سب پاکستانی شہری ہیں، چاہے آپ گلگت میں رہتے ہوں یا فاٹا میں رہتے ہوں، پرانے فاٹا میں رہتے ہوں، تو ان کا بھی آپ یہ ڈویژنل پول میں حصہ ہونا چاہیے. میری رائے یہ ہے کہ 57% جو ہے، اگر آپ کو اتنا یہ سیکروسینٹ لگتا ہے، اتنا سیکرڈ لگتا ہے، تو یہ اس سال جو ٹیکس جمع کریں گے تقریباً 9 ٹریلین روپے، اس ٹیکس میں سے آپ 57% دے دیں، اور اس کے بعد جو وفاق جمع کرتا ہے وہ وفاق کو 80% رکھنے دیں. اور ساتھ ساتھ کیونکہ آپ پراپرٹی ٹیکس نہیں لے سکتے اور آپ ایگریکلچر ٹیکس نہیں لے سکتے، تو یہ دونوں ٹیکس بھی وفاق کو دے دو. وفاق جمع بھی کرے گا، اس سے صوبوں کا بھی فائدہ ہوگا. آپ تو لے نہیں رہے، وفاق لے لے گا اور آپ کو دے دے گا. اب آپ یہ دیکھیے، اگر آپ مثال کے طور پہ پنجاب کو لے لیں کہ پنجاب کے چیف منسٹر کو اگر تو وہ ہر تصویر میں آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی بیٹھی ہے میٹنگ میں جہاں پہ کوئی نہ کوئی چیز دے رہی ہیں، پروجیکٹ، کبھی سولر سیلز دے رہے ہیں، کبھی سولر پینلز دے رہے ہیں، کبھی موٹر سائیکلیں دے رہے ہیں، کبھی کچھ دے رہے ہیں. پاکستان میں یہ ایک طریقہ کار بن گیا ہے، کئی دہائیوں سے سلسلہ چلتا ہے کہ وہ جو بانٹا جاتا ہے سرکاری جو ہے وہ ان چیزوں کے اوپر، تو وہ اس طرح بانٹا جاتا ہے جس طرح ذاتی جیب سے دیا جا رہا ہے، اور یہ تمام ہی گورنمنٹس کرتی رہی ہیں. نہیں، میں خدا نہ خواستہ، دیکھیں میری بات سنیں، یہ وہ بانٹ رہی ہیں، لیکن اگر آپ اس شہباز شریف کی تصویروں کو دیکھیں یا آپ اورنگزیب صاحب کی تصویروں کو دیکھیں تو وہ بھاگ رہے ہیں پلر ٹو پوسٹ کہ کہیں سے قرض مل جائے، کہیں سے ٹیکس جمع ہو جائے. تو آپ نے ایک دم عجیب سی رسپانسبلٹی کر دی ہے کہ صوبے کے چیف منسٹر پیسے بانٹ رہے ہیں اور وفاق جو ہے وہ اب ٹیکس لگا رہا ہے. مثال کے طور پہ ہم نے صابن کے اوپر ٹیکس لگایا ہے، ہم نے ٹوتھ پیسٹ کے اوپر ٹیکس لگایا ہے. اب ڈرائیور ہو گیا، کوئی ماسی ہو گئی، کوئی چوکیدار ہو گیا، کوئی سیکیورٹی گارڈ ہو گیا، وہ بھی بیچارہ ٹوتھ پیسٹ خرید کے آتا ہے، وہ بھی صابن خرید کے آتا ہے. ہم اس سے سیل ٹیکس لیتے ہیں، 18% اس سے سیل ٹیکس لیتے ہیں، اور جو پیسے ہم صوبوں کو دیتے ہیں وہ بانٹے جاتے ہیں کہ چلو یار کسی مڈل کلاس بچے کو ہم نے موٹر سائیکل دے دی، کے پی کے اندر ہم نے دے دیے. مطلب مثال کے طور پہ صحت کارڈ جس کے تحت امیر لوگوں نے پرائیویٹ ہسپتال میں ہم نے وہ کروایا. یہ اس قسم کی حکومتیں نہیں صحیح انسینٹیوائز کری ہوئی ہیں. تو جس کو خرچہ کرنے کی، فیڈرلزم کی بنیاد یہ ہے کہ جس کو آپ خرچہ کرنے کی اجازت اور اتھارٹی دیتے ہیں اس کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالیں کہ بھائی اپنا ٹیکس جمع کریں. آپ کے اوپر جو تنقید گئی ہے مفتاح، جو آپ کے اوپر کرٹیک آئی ہے، فار ایگزامپل کیسر بنگالی صاحب نے، انہوں نے کہا کہ آپ تھوڑا سا مبالغے سے کام لے رہے ہیں پراپرٹی کے ریٹس کے حوالے سے. فار ایگزامپل انہوں نے کہا جی کراچی میں وہ آدھی سے زیادہ تو کچی آبادی ہے اور اتنا شہروں کے اندر جو ہے نا کیپیسٹی نہیں ہے پراپرٹی کی جتنا آپ کہہ رہے ہیں. اس طرح ہی زراعت کے متعلق وہ پہلے ہی پیسہ ور طبقہ ہے تو آپ ان پہ ٹیکس لگا رہے ہیں. تو ان دو چیزوں پہ کیا کہیں گے آپ؟ سر آپ یہ بات مان لیتا ہوں میں کہ 90% پاکستانی جو کسان ہیں وہ غریب ہیں، ان کے پاس 12 ایکڑ سے کم ہے تو ان کو چھوڑ دیں. لیکن جو 10% ہے پیسے والے ان کو تو دے سکتے ہیں نا. آپ کا وفاق میں تنخواہ دار طبقہ کا ٹیکس جو ہے وہ 50,000 روپے کی ماہانہ سیلری کے بعد شروع ہوتا ہے. 1,00,000 روپے کی سیلری والے سے جو آپ کے کیمرہ وین کھڑے ہوئے ہیں ان سے اوپر 10% ٹیکس لگتا ہے. اب ان کے اوپر اگر 10% ٹیکس لگ رہا ہے تو ہم کس منہ سے 20-30 ایکڑ کی ذمہ دار کو بولتے ہیں جس کی 60-70 لاکھ روپے انکم ہوتی ہے سال کی کہ یار تھوڑے سے پیسے دو، تو اس کو نہیں دینا چاہیے. یہ جو دکاندار ہیں یعنی جو بھی سیکٹر کو چھوڑ دیں، جو بھی پیسہ کما رہا ہے حد سے زیادہ اس کو ٹیکس لگانا چاہیے. اس کا ہم زراعت میں ہیں، ریٹیل میں ہیں. دوسری بات سن لیں، کچی آبادی کے اوپر تو کوئی بھی نہیں کہہ رہا نا کہ پراپرٹی ٹیکس لگائیں. کچی آبادی کے اوپر تو ہم بات نہیں کر رہے نا. لیکن کراچی میں آدھی کچی آبادیاں ضرور ہوں گی لیکن کچھ بڑے گھر بھی ہیں
اس مطلب لاہور کے اندر اگر آپ گلبرگ میں چلے جائیں، ماڈل ٹاؤن میں چلے جائیں، آدھا کر لیں اور اسلام آباد تو 95% کر لیں، وہ بڑے بڑے گھر ہیں. اور یہ ہم 30 سال سے سن رہے ہیں کہ ٹیکنالوجی اب آ گئی ہے، آج کل بڑا آسان ہے، نادرا اگر پکڑنا چاہے تو ایک دن کے اندر جو ہے وہ پوری لسٹ نکالے کہ مگر امپلیمنٹ کوئی نہیں کرتا. سر آپ اسلام آباد کی بات کر رہے ہیں، مرغلہ روڈ پہ اگر آپ جا رہے ہوں سر تو یہ ایک ایک مکان جو ہے یہ اربوں روپے میں بکتا ہے. آپ دیکھ لیجئے، اگر ہم ان سے بھی ٹیکس نہیں لے سکتے پراپرٹی کا تو پھر ہم امیر، اصل میں چکر یہ ہے کہ ہم غریب لوگوں سے ٹیکس لینے کے بہت خوش ہوتے ہیں کیونکہ ان کی گردن پتلی ہوتی ہے، ان کا آواز بڑا نہیں ہوتا، تو ان سے ہم ٹیکس لے لیتے ہیں. لیکن جو پراپرٹی والے ہیں ان سے ٹیکس نہیں لے سکتے. جو بڑے ذمہ دار بیٹھے ہوئے اسمبلیوں کے اندر، ہم ان سے ٹیکس نہیں لے سکتے. ہم یہ جان گئے، جو دکاندار پاورفل تھے، خیر وہ انٹرنل پالیٹکس کی وجہ سے ہم ان سے ٹیکس نہیں لیتے. ہم نے تو یہ رکھا ہے کہ جس کی گردن پتلی ہے ہم اس سے ٹیکس لیتے ہیں. تو اگر یہ فارمولا آپ چینج کریں گے تو یا تو صوبوں کے اوپر بھی خود بخود عائد ہوگا، اور لیکن میری تو یہ خواہش ہے کہ یہ 2 ٹیکس دیں، وفاق کو دے دیں اور صوبوں کو 9000 ارب روپے تک آپ یہی 57.5% لے لیں. اگر یہ خدا نخواستہ کوئی صحیفہ ہے کہ 57.5% ہی ہونا چاہیے، اس کے بعد جو وفاق اگر محنت کر کے لیتا ہے، ورنہ آپ یہ ہوگا، دیکھیں ورنہ کیا ہوگا، ورنہ یہ ہوگا کہ اگلے سال کے بعد بھی جو بجٹس ہیں وہ 6,000 7,000 ارب روپے کے ہوں گے. اگر اورنگزیب صاحب مزید ٹیکس لگاتے ہیں تو ان کو غریب نوکری پیشہ یا مینوفیکچرنگ کے اوپر ٹیکس لگانا پڑے گا، اور یہاں پہ بجٹ ڈیفیسٹ بڑھیں گے تو مہنگائی کم نہیں ہوگی اور غربت بڑھے گی. یہ پاکستان کا ایک بڑا سیریس مسئلہ بن چکا ہے، اور اگر ہم اس کو ایڈریس نہیں کریں گے تو جس طرح میں اس مسئلے پہ بھی آتا ہوں ایک اور، کیونکہ جو بحث رہتی ہے اس سے ریلیٹڈ، مگر اس سے پہلے میں ایک ضرور جاننا چاہوں گا کہ پاکستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ رہا ہے ہر گورنمنٹ کا، وہ ریٹیل ہے. ریٹیلر جو ہے، چھوٹا دکاندار جو ہے، وہ ہاتھ نہیں قابو نہیں آتا اور وہ ایکا کر لیتے ہیں، اور تمام گورنمنٹس میں نے دیکھا ہے وہ ڈر کے بھاگ جاتی ہیں. کیسے ان کو ٹیکس میں ڈالا جا سکتا ہے؟ پر اس میں صوبوں کا کوئی دوش نہیں ہے، پورے کے پورے وفاق کی غلطی ہے. ایک تو پہلے یہ کلیئر کرنے بعد سر، یہ میں نے ڈال دیا تھا ٹیکس، پھر وہ ہٹانا پڑا. میں آپ کو قسم سے بتا رہا ہوں کہ یہ انٹرنل پالیٹکس ہوتی ہے. یہ جو 2 4 6 ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ اس کے چودھری بنے ہوئے ہوتے ہیں، اسمال شاپ کیپرز کے، ان کو اگر آپ بات کرنا ہی چھوڑ دیں تو زیادہ تر دکان والے تو میرے ساتھ خوش تھے، کیونکہ میں نے کہا تھا کہ یار تم 3,000 روپے دے دو اور تمہاری جو بھی آمدن اس دکان سے آ رہی ہے میں اس کو اس سال جو ہے وہ معاف کر رہا ہوں. آپ پہلے 3,000 4,000 روپے ایک بیسک لگا دیجئے، اس کے بعد جیسے سوناروں کی دکان ہے، فرنیچر کی دکان ہے، کار ڈیلرز ہیں، آپ ان سے الگ کر لیجئے اور ان کو ٹیکس نیٹ میں لے کے آئیے. اور جو بیسک پرچون کی دکانیں ہیں، چھوٹی چھوٹی دیہات میں، چھوٹے ایریاز میں، آپ راشن کی دکانیں ہیں، نیبرہڈ کی محلے کی دکانیں، آپ ان کو 3,000 4,000 روپے لے لیں، بس کافی ہے. ہم کسی کو پریشان نہیں کرنا چاہ رہے. اسی طرح جو میں ایگریکلچر انکم پہ بھی جو بات کر رہا ہوں کہ پہلے 12 ایکڑ چھوڑ دو، اس کے بعد کسی کی زمین ہے تو 10,000 روپے فی ایکڑ لے لو. 10,000 روپے سے زیادہ فی ایکڑ کی بات بھی نہیں کر رہا ہوں میں. اگر کسی کے پاس 50,000 ایکڑ ہے تو ہم 3,80,000 روپے مانگ رہے ہیں اس سے. اب میں آپ کو ذرا تھوڑا سا آپ کی بات تھوڑی کاٹ رہا ہوں، مگر میں چاہ رہا ہوں کہ کم وقت ہے تو آپ کا زیادہ سے زیادہ میں فائدہ اٹھا لوں. ایک بنیادی بحث اور رہتی ہے، اور وہ بحث بھی الحمدللہ آپ ہی نے شروع کی تھی، کہ ہمارا جو بنیادی جو فلسفہ ہے بجٹ کا، اس کے اندر ایک خرابی ہے. اسے ڈارنومکس کہہ لیں، میں تو سمجھتا ہوں، کیونکہ پچھلے 30-35 سال میں سب سے زیادہ جو پاکستان کی اقتصادی پالیسی اور بجٹ میکنگ ہوتی رہی ہے وہ اسحاق ڈار صاحب کرتے رہے ہیں. اور اس کے اندر ایک بنیادی فلا یہ ہے کہ آپ ٹیکسز کا، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں، جتنا مرضی نیٹ بڑا کر لیں، ریٹیلر کو بھی کر دیں، پراپرٹی والے کو بھی کر دیں، زراعت کو بھی کر لیں، اور صوبوں میں بھی یہ ساری تفریق کر لیں، مگر آپ کا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا فارن ایکسچینج کا مسئلہ ہے، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا مسئلہ ہے کہ آپ کو ڈالر چاہیے ہوتے ہیں باہر پے کرنے کے لیے، اور اس کے لیے آپ کو بہرحال ایکسپورٹس اپنی بڑھانی ہوں گی. گھوم پھر کے بک سٹاپس دیر. اور اس کے لیے آپ نے بڑا اچھا ایک آرٹیکل لکھا تھا کہ جس کے اندر آپ نے کہا کہ ہمیں جو مینوفیکچرنگ جو ہیں، جو خاص طور سے جہاں پہ ڈالروں میں آمدنی آئے، اور یہ جو ایک طریقہ کار ہے انفراسٹرکچر کے پروجیکٹ کہ سڑکیں بنا دو، پل بنا دو، وہ یہ ہمیں ڈیٹ ٹریپ میں اس نے پھنسایا ہے. کلاسیکل ڈیٹ ٹریپ میں ہم پھنسے ہیں کہ انفراسٹرکچر کے بڑے بڑے پروجیکٹ سڑکیں لگا کے جس کے اوپر صرف اشرافیہ چلتی ہے. اس کے متعلق کیا کہیں گے آپ؟
سر دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستانی جو مینوفیکچررز ہیں ان کو زیادہ نفع ملتا ہے لوکل مال بیچتے ہوئے بنسبت ایکسپورٹس کرتے ہوئے. کبھی ہم نے کرنسی اوور ویلیو رکھی ہوتی ہے، کبھی دیگر چیزیں ہوتی ہیں. تو میں نے تو یہ بھی شباش، اور بہت سارے ہم نے ان کو مراد دی بھی ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ مراد نہیں دی ہوئی انڈسٹری کو. میں تو شہباز شریف صاحب سے کہا تھا کہ جو کمپنی کوئی بھی ایکسپورٹ نہ کرے اس کے اوپر ایک 5% ایڈیشنل ٹیکس ڈال دو، اور جیسے جیسے اس کا ایکسپورٹ کی پرسنٹیج بڑھ رہی ہے اس کے اوپر آپ جو ہے وہ ٹیکس کم کر دیں، تاکہ لوگوں کے اوپر رجحان تھوڑا ٹیکس کے اوپر آئے. یہ کوریا میں ہم نے دیکھا ہے، جاپان میں دیکھا ہے، تائیوان میں دیکھا ہے کہ زبردستی لوگوں کو ایکسپورٹ کے سیکٹر میں ڈالا گیا. نمبر 1. نمبر 2، جو بھی ہم پروجیکٹ کرتے ہیں، اب جیسے کہ ML1 کی بات ہو رہی ہے، اب ML1 پہ وہ 7-8 ارب ڈالر جو ہے وہ چین سے لون لے کر ٹرین کی لائن لگانا چاہ رہے ہیں. اب اس ٹرین کی لائن ناظرین کو میں سمجھا دیں گے، پشاور سے لے کے کراچی تک جو سی پیک کے ذریعے جو ریلوے لائن بچھانے کا منصوبہ ہے، یہ اس کی بات کر رہے ہیں. پلیز جاری رکھیے گا. اب $7 بلین کی آپ ٹرین لائن تو لگا لیں گے، لیکن اس سے آپ کو سالانہ $1 بلین یا $0.5 بلین آپ کو 20-30 سال تک واپس کرنا ہے. لیکن اس ٹرین لائن سے جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا، مطلب کوئی فورن ایکسچینج تو نہیں آئے گا. نمبر 1. نمبر 2، نہ اس میں اکانومی میں ایفیشنسی بڑھے گی، کیونکہ پاکستان ریلوے کے اندر آپ 80 ارب روپے کا ویسے ہی نقصان کرتے ہیں، اور ان کی یہ فیزیبلٹی ہے کہ یہ ML1 لگنے کے بعد بھی اتنے ہی پیسنجر بیٹھیں گے جو ویسٹ پاکستان ریلوے میں 1975 میں بیٹھتے تھے. تو بھائی آپ ریلوے کو پرائیویٹائز کر دیں، آپ ریلوے کی ٹرینوں کو پرائیویٹائز کر دیں، ٹریکس آپ رکھ لیں، اگر رکھنا ہے تو آپ چاہیں تو ٹریک کو بھی پرائیویٹائز کر دیں. پھر اگر کوئی، اور اب ہر پروجیکٹ پاکستان جو قرض لے کے آتا ہے فورن کرنسی کا، دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ اس کی ایکسٹرنل وائبلٹی دیکھی جاتی ہے کہ میں نے یہ فلاں لگا لیا، میں نے یہ پاور پلانٹ لگا لیا، میں نے یہ برج بنا لیا، میں نے یہ پورٹ کے اندر ایکسٹینشن کر لی، کیا اس سے مجھے فورن ایکسچینج اتنا آئے گا جس کا میں اس کو وہ کر سکوں گا، سروس کر سکوں گا. اب آپ نے اتنے سارے پروجیکٹس رکھے ہوئے ہیں جس کے اندر آپ کو فورن ایکسچینج نہیں آ رہا، اس لیے آپ کو کمی آ رہی ہے. ایک طرف ویسے ہی آپ کی برآمدات کم ہے، اوپر سے آپ نے وہ قرض لے رکھے ہیں فورن ایکسچینج کے جو آپ ایکسچینج میں واپس کرنے، لیکن وہ جو پروجیکٹس ہیں آپ کا یہ آئیڈیا تھا، تجویز تھی کہ آپ تھوڑے پیسے خرچ کے کچھ بلین روپیز لگا کے موجودہ کو ہی ٹھیک کر لیں تو کام چل جائے گا. میں نے سنا ہے کہ $150 ملین اگر آپ کر لیتے ہیں اور سگنلنگ ٹھیک کر لیتے ہیں تو آپ ویسے ہی 2-3 گھنٹے کی جو ہے وہ ٹرین ٹائمنگ کم کر سکتے ہیں. اب یہ جو ہے آپ مثال کے طور پہ یہاں سے کراچی سے جو راول پنڈی تک جاتے ہیں آپ، تو میرے خیال سے 22 گھنٹے لگتے ہیں. اب اگر آپ وہ ML1 کر لیں گے تو اس میں 16-17 گھنٹے لگ جائیں گے. تو 4 گھنٹے جو پاکستانیوں پہ بچ جاتے ہیں اس کے لیے آپ کتنے پیسے دیں گے؟ الحمدللہ وہ 4 گھنٹے بچا کے تو ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ کے سامنے جو ہے وہ ٹک 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 کر کے جو ہے نا وہ ہر وقت سوشل میڈیا کے اوپر وہ کھیلتے رہتے ہیں. سو لہذا اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. مگر بنیادی آرگومنٹ آپ کا یہ ہے کہ آپ ان پروجیکٹس میں جو ڈالروں میں لگ رہے ہیں اور روپوں میں کما رہے ہیں ان کو چینج کر کے آپ ان پروجیکٹس کے اندر لگائیں جہاں سے ارننگز ڈالر میں آئے تاکہ آپ باہر اپنا قرضہ دے سکیں. یہ کہہ رہے ہیں بنیادی آرگومنٹ یہ ہے. ایگزیکٹلی، یا تو اس پروجیکٹ سے ڈائریکٹ آئے یا انڈائریکٹلی اس پروجیکٹ سے آ جائے. مطلب تو ایسے پروجیکٹس ہوتے ہیں کہ جس سے آپ، جیسے مثال کے طور پر اگر آپ بجلی کا پلانٹ لگاتے ہیں، وہ بجلی تو روپوں میں بیچتی ہے، لیکن اگر وہ صنعت کو بجلی دیتے ہیں جس سے برآمدات بڑھتی ہیں تو وہ ٹھیک ہے، اس سے کوئی حرج نہیں ہے. لیکن پھر ویسی پالیسی ہونی چاہیے کہ آپ صنعت کو بجلی بیچیں. اگر آپ بجلی بنا کر شادی گھر کو چراغاں کر رہے ہیں تو پھر اس سے تو ڈالرز نہیں آتے، جو ہمارا اس وقت مسئلہ ہے. اس لیے آپ کو ڈالر کی ویلیو بھی ٹھیک رکھنی ہوگی، انڈسٹریل پاور کی ریٹ بھی ٹھیک رکھنے ہوں گے وغیرہ وغیرہ. لیکن میں آپ کو یہ سچ بتا رہا ہوں عامر بھائی کہ یہ ہماری جہاں آج ہم پھنسے ہوئے ہیں اس میں ہم نے بیسک گورننس کی غلطیاں کی ہوئی ہیں، اور نمبر 1 اور نمبر 2 جو اصلاحات ضروری تھیں وہ ہم نے نہیں کی ہیں، اس کو ہم ٹالتے رہے ہیں. ہم نیک نیت ہوتے ہیں لوگ، لیکن بولتے ہیں یار اگلے سال دیکھ لیں گے، یار 6 مہینے بعد دیکھ لیں گے. PIA کی نشکاری اگر سب کو درست کرنے کے لیے جو آپ نے کہا ڈراسٹک قسم کے ہمیں سٹیپس لینے پڑیں گے، ریفارمز کرنے پڑیں گے. یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں کافی ساری باتیں اورنگزیب صاحب جو اب ہمارے فائنینس منسٹر ہیں وہ بھی کرتے ہیں کہ جی ہمیں جو ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس ہیں یا کافی سارے اس طرح کے پروجیکٹس ہیں جس میں
پرائیویٹ سیکٹر کو لے کے آئیں, گورنمنٹ پرائیویٹ سیکٹر کی پارٹنرشپ ہونی چاہیے, سرکار اپنا پیسہ نہ لگائے, لوگوں کو انویسٹ کرنے دیں, تو گھر میں لوگ لگائیں گے تو باہر سے بھی آئیں گے. مگر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے نہیں, آپ کے خیال میں ان کو وہ اختیار مل گیا ہے؟ کیونکہ پہلے پتا چلا کہ جی ان سے ای سی سی چلی گئی, اب اس کی کمپوزیشن بدلتی رہتی ہے. آج بھی میں دیکھ رہا تھا, خبر چل رہی تھی کہ اس کی دوبارہ کمپوزیشن چینج کر دی ہے, غالباً انڈسٹریز کے منسٹر ڈال دیے گئے ہیں. پھر کہیں دائیں سے کہیں بائیں سے اسحاق ڈار صاحب ایک اومنی پریزنٹ ہیں, وہ کہیں نہ کہیں سے گھس جاتے ہیں. تو کیا اختیار ہے موجودہ وزیر صاحب کے پاس کہ یہ کام جو آپ کہہ رہے ہیں کر سکیں؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ فائنانس منسٹر کے پاس اختیار تو ہوتا ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں, اور اب وہ ای سی سی کے چیئرمین بھی ہیں تو ان کے پاس بہت اختیار ہے. لیکن اس کے بعد دیکھیں کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ وزیر اعظم کے لیول پہ یا حکومت کے تمام پولیٹیکل پارٹی کے لیول پہ ہوتی ہیں. اگر آپ این ایف سی ایوارڈ کی بات کر رہے ہیں تو وہ اختیار فائنانس منسٹر کے پاس نہیں ہوتا. اس قسم کا ریفارم جو ہے وہ این ایف سی کے اندر جو بات کرنی ہے وہ وزیر اعظم سے کم کوئی بھی آدمی نہیں کر سکتا. اسی طرح اگر آپ بات کر رہے ہیں کہ نجکاری کرنی ہے تو فائنانس منسٹر اس کے اندر ایک وے فارورڈ ضرور دے سکتا ہے, طریقہ کار بتا سکتا ہے, لیکن نجکاری کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے یہ فیصلہ وزیر اعظم یا پارٹی کے لوگ کرتے ہیں. اسی طرح اگر آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ بیوروکریٹک ریفارمز بہت ضروری ہیں, یہاں پر یہ ہوتا ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں عامر بھائی, اگر ہم نے پینشن کا ریفارم نہ کیا صوبوں میں بھی اور وفاق میں بھی تو یہ آج سے 6 سال بعد پینشن ہم نہیں دے پائیں گے. اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے پینشن. آج سے 8 سال بعد جو بھی دفاع کا خرچہ بڑھے آج سے لے کر 8 سال تک, 8 سال بعد پینشن دفاع سے زیادہ ہوگا. تو یہ ہم نہیں کنٹرول کر سکیں گے. ہم کو پینشن کا ریفارم کرنا ہوگا. جو سمجھدار حکومتیں ہوتی ہیں وہ آنے والے مسئلے کو انٹیسپیٹ کرتی ہیں. اس کے بعد آپ کے پاس آپ بات کرتے ہیں جسٹس کی, لیکن عام آدمی کو انصاف تو نہیں ملتا. بتایا جا رہا ہے کہ اس کے کوئکلی وہ ہے کہ غور کیا جا رہا ہے کہ کوئی گولڈن شیک ہینڈ کر کے یا نیا کوئی فارمولہ بنا کے صوبوں میں بھی اور وفاق میں بھی پینشن کا مسئلہ حل کیا جائے. سر یہ بہت ضروری ہے, اتنا آسان نہیں ہے کہ گولڈن ہینڈ شیک کے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں. آپ کو کچھ نہ کچھ پینشن میں ریفارمز کرنے پڑیں گے اور کچھ پیسے جمع کرنے پڑیں گے اور کچھ اس کو بھی کم کرنا پڑے گا. جو کلیمنٹس ہیں ان کو بھی کم کرنا پڑے گا. اس کے بعد آپ کے پاس عامر بھائی دیکھیں سچی بات میں آپ کو بتاؤں, ہم سیاست کی باتیں سنتے ہیں, سیاسی پارٹیوں کی باتیں سنتے ہیں, ہم نہیں سنتے پاکستان میں کہ 80% پاکستان کی 80 لاکھ سے آبادی بڑھ رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو آج سے 5 سال بعد 80 لاکھ بچوں کو اسکول میں ڈالنا ہے. آپ کے 2 کروڑ 60 لاکھ بچے آلریڈی اسکول کے باہر ہیں. یہ کوئی سیاستدان بات نہیں کرتا. ہم یہ بات نہیں کرتے کہ 58% بچہ پاکستان کا یا اسٹنٹڈ ہے یا ویسٹڈ ہے. اسٹنٹڈ میں ذہنی طور پر بھی کمزور رہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم یہ 15-20 سال سے ہم کو شرم آنی چاہیے کہ 20 سال سے ہم اس نمبر میں کمی نہیں لا سکے. پاکستان میں آج بھی پاکستان کے اندر جو آپ کا صرف خواندگی جو ہے وہ 40% 60% بھی نہیں ہے. 59.3% آپ کی خواندگی ہے, لٹریسی ہے. جس ملک میں 40% لوگ الٹریٹ ہوں وہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. ہم اس پہ توجہ نہیں دیتے. یہاں پہ 40-42% ہماری جو بہنیں ہیں زچگی کی عمر کی, وہ ان کے یہاں آئرن ڈیفیشنسی ہے. ہمارے یہاں جو انفنٹ مورٹیلٹی ریٹ ہوتا ہے پہلے 28 دن میں, وہ لیسوتھو کے بعد دنیا میں بدترین ہے. ہم پہ لے کر جائیں وہ کوئکلی آپ سے یہ ساری باتیں, کیونکہ ہمارے ہاں اکانومی پہ کم بات کی جاتی ہے اور بھی بڑی چیزیں جو آپ کو تنگ کرتے رہیں گے. میں کوئکلی ایک آخری کوئکلی, ابھی ہمارے پروگرام میں شاہد خاقان عباسی آئے ہوئے تھے. انہوں نے کہا جی وہ فائنلی وہ جو سنتے آ رہے تھے کہ آپ ایک پولیٹیکل پارٹی بنائیں گے, وہ اب بنے, وہ انہوں نے کہا جی ہم قریب بننے جا رہی ہے. میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں مفتاح صاحب, ابھی قوائف بھی انہوں نے جمع کرا دی ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر, اور آئندہ جو انہوں نے کہا انتخاب ہوگا اس کے ذریعے ہم سیاسی جماعت کے ذریعے سے حصہ لیں گے. اب آپ کا مجھے چاہیے ویو. میں یہ سمجھتا ہوں جو عامر بھائی میں بات کر رہا تھا کہ پاکستان میں جو تینوں سیاسی پارٹیاں ہیں, پی ٹی آئی, پیپلز پارٹی, مسلم لیگ, بڑی سیاسی پارٹیاں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو نمبر 1 اس ملک کے مسائل کا اس وقت ٹھیک اعتراض نہیں ہے, اور نمبر 2 ان میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ یہ کام کر سکیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اچھے لوگ ہیں سارے, لیکن اور مجید لوگ ہیں, لیکن ایک زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے ہاکی کے اندر سمیع اللہ ہوتے تھے, شناز شیخ ہوتے تھے, لیکن آج وہ ٹیم میں نہیں آ سکتے. تو اس طرح ان کا بھی میں سمجھتا ہوں کہ وقت گزر گیا ہے. ہم نے 10 سال پی ٹی آئی کو کے پی میں دیکھ لیا, 3.5 سال یہاں پہ دیکھ لیا, ہم نے کوئی بہتر تبدیلی نہیں دیکھی. ہم نے پیپلز پارٹی کو 30-40 سال دیکھی. سمیع اللہ ختم کرنا چاہیے, یہ بنیادی حیثیت آپ کہہ رہے ہیں. سر آپ دیکھیں نا, ہم نے پیپلز پارٹی کو دیکھا ہے, ہم نے روٹی کپڑا مکان نہیں,
ہم نے مسلم لیگ کو کیا لیکن ووٹ کو عزت نہیں دی. چلیے امید کرتے ہیں کہ آپ کی جو سیاسی جماعت آئے گی وہ عوام کے مسائل کو لازمی طور پہ حل کرے گی. بہت شکریہ مفتاح اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. مجھے بھی اجازت دیجیے, اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.